बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन मामलात जो हैं वो सुधार की तरफ नहीं जा रहे, मुसलसल बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई शदीद नोयत के हैं। आपको पता है कालादम टीटीपी का मामला है, अफ़गान महाजरीन का मामला है। और पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो इंटरव्यू दिया था उस पर हम बात कर भी चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ की वजाहत की है कि उन्होंने जो कहा था कि जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात तब बेहतर होंगे कि जब अफ़गानिस्तान में जायज़ हुकूमत कायम होगी। तो उन्होंने कहा है, इस बात की वजाहत की है कि इस बात से उनका मतलब ये था कि जब वहाँ की हुकूमत को पूरी दुनिया तस्लीम कर लेगी। अब किस तरीके से उन्होंने ये कहा, और फिर जवाब में जो एक चीज़ आई थी कि पाकिस्तान के मसाइल तब हल होंगे कि जब यहाँ पर कोई अक्लमंद क़यादत आएगी। तो बहरहाल बयानात का ये जो तबादला है ये हो रहा है। वहाँ पर अफ़गान साइड से भी मुसलसल या अफ़गान वज़रा हों या वहाँ पे सहाफ़ी हों, टीवी पर बैठ कर बात करने वाले हों, वो मुसलसल जो है वो इस आग पर तेल डाल रहे हैं। और ये हालात मुसलसल हमें लग रहा है कि बिगड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को निशाने पर रखा है। और उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए जो बयान दिया है वो भी ख़ासा सख्त बयान है। उन्होंने कहा कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो कालादम टीटीपी की सहूलत कारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम दहशत गर्दों के ठिकानों को घुस कर मारेंगे। अब इस बयान का मतलब जो है वो तज्ज़ियाकार यही ले रहे हैं कि घुस कर मारने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। कालादम टीटीपी को निशाना बनाया जा सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर ये। और फिर वहाँ पर एक जनरल मुबीन ख़ासे मकबूल हैं अफ़गानों के यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने एक कौमी मुहिम का ज़िक्र किया है कि दरियाए कुनर पर बंद बांधा जाए, डैम बनाया जाए, और ये बड़ा वार होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने $50,000 अपनी तरफ से रखे हुए हैं इस डैम के लिए, और इसके लिए वो कौमी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। ये डैम जो भी बनाएगा, चाहे वो हिंदू हो कि चाहे वो आलिम दीन हो कि चाहे वो सेकुलर हो, बस वो आए और इस दरियाए कुनर के ऊपर डैम बनाए, इस पर बंद बांधे। इसमें फिर इस मुहिम और जनरल मुबीन की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं कि इसमें फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घर का ज़ेवर भी जमा कर रखा है इस मुहिम के लिए। और फिर साथ में ये भी कहा कि एक बंदे ने उनको यहाँ तक कहा है कि इस मुहिम के लिए, यानी ये डैम बनाने के लिए, वो अपने बाप तक को बेच सकता है। तो फिर हंसते हुए जनरल मुबीन कहते हैं कि शायद ये बंदा अपने बाप से तंग है। कौमी मुहिम आप शुरू कर रहे हैं और इस किस्म की बातें आप कर रहे हैं। जनरल मुबीन साहब ख़ासे मकबूल हैं अफ़गानिस्तान की मीडिया के ऊपर भी। अक्सर टीवी के टॉक शोज़ में उनको बुलाया जाता है, बड़ा प्यार से उनको बुलाया जाता है। वो एक अच्छे टिकटॉकर, एक अच्छे यूट्यूबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि इस तरह की बातें करके उन अफ़गानों के लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा की जा रही है कि जो अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो अफ़गान मौजूद हैं वो ज़ाहिर है कि यहाँ पर मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं। सारे अफ़गान दहशतगर्द नहीं हैं, सारे अफ़गानों का आप नमक हराम नहीं कह सकते। यहाँ पर अगर वो मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं और वो 40 से 45 साल पहले यहाँ पर हिजरत करके आए थे, वो अगर पाकिस्तान आए थे तो मजबूरी के आलम में आए थे, उनको मजबूर किया गया था कि वो हिजरत करें। और अब अगर पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफ़गान हैं उनको वापस चले जाना चाहिए, तो इस हवाले से अगर बातचीत भी होगी, अगर अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के माबैन बातचीत होगी, तो फिर अफ़गान हुकूमत भी ये नहीं कह सकती कि पाकिस्तान ने कोई गलत फ़ैसला किया है। पाकिस्तान ने अपने तौर पर अपने कवानीन के मुताबिक एक फ़ैसला किया है, और पाकिस्तान बार बार ये भी कह रहा है कि गैर रजिस्टर्ड जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक जब अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू दिया तो सलीम साफ़ी साहब ने उनसे ये कहा कि कराची में और सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में अफ़गानों की पकड़ दकड़ के दौरान उनके कागज़ात और उनके जो कार्ड्स हैं, यानी उनकी जो कानूनी उनके पास सबूत हैं, वो फाड़े जा रहे हैं। तो अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अगर इस किस्म की शिकायत हैं तो उन शिकायत का अज़ाला किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी कोई पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं है।
اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قانونی طریقے سے جو افغان مہاجرین واپس آنا چاہیں پاکستان وہ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بیان دیا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے افغان حکومت کو کہ اگر داعش یہاں سے حملے کرے افغانستان کے اوپر تو پھر کابل کی حکومت کا کیا رد عمل ہوگا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ تو بڑا مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے کہ جی امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ اصل میں امریکہ کا اور نیٹو فورسز کا افغانستان گھر نہیں تھا۔ گھر جو افغانستان ہے وہ افغانوں کا ہے، وہ طالبان جو امریکہ کے خلاف لڑتے رہے یہ ان کا گھر ہے، اور ایک گھر کا مالک جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ اس کے گھر میں رہے، غیر ملکی افواج اس کے گھر میں رہیں۔ تو لیکن پاکستان وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر ایک ہی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کو یا پاکستانیوں کو اپنے طرز سے چلانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے طرز سے اس گھر کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو ہماری ایک شرط ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار پھینکیں، تو پھر ان کے بعد پھر سوچا جا سکتا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس سے پہلے ایک پالیسی یہ تھی کہ افغان طالبان کی ثالثی میں کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو پہلے مذاکرات ہوئے وہ تو ماضی کا قصہ ہو گیا، اور اس کے بعد اگر کوئی بات چیت ہوگی تو پھر وہ افغان طالبان کے ساتھ ہوگی، وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب انوار الحق کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر مشروط طور پر کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ ہتھیار پھینکیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے یا ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی جائے۔ ان کا بار بار یہ مطالبہ ہے افغان حکومت سے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا پھر ان کے خلاف وہاں پر افغانستان کے اندر کارروائی کی جائے، اور یہ کارروائی اگر افغان حکومت خود کرے گی اور عملی طور پر یہ نظر آئے گا کہ ہاں افغان حکومت نے ایسی کوئی کارروائی کی ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ یہ کہنا تھا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا، اور ریاست پاکستان کا اپنا چونکہ ایک فیصلہ ہے، ان کے اپنے قوانین ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر رجسٹرڈ افغانوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا، اور جس طریقے سے غیر قانونی طور پر یہاں پر افغان مہاجرین مقیم تھے ان کی یہاں پہ موجودگی سے ان کا وقار، ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ مجروح ہو رہی تھی، ان کا وقار مجروح ہو رہا تھا۔ اور یہ ان افغانوں کے حق میں بھی بہتر فیصلہ ہے کہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے، یہاں پر ان کو تنگ کیا جاتا تھا، ان کو مختلف محکموں کے لوگ، پولیس کے لوگ تنگ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر اب اگر وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں تو ان کا وقار بحال رہ سکتا ہے، اور جو قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ایک صورتحال تھی۔ تازہ ترین جو وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کے، ان کی طرف سے جو بیان ہے کہ جی ہم گھس کے ماریں گے، ایک یہ چیز، اور ایک انوار الحق کاکڑ کی باتیں اور ان کی ایک وضاحت افغان حکومت کے حوالے سے کہ معاملات تب درست ہوں گے جب وہاں پر جائز حکومت آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے اس بیان کو میڈیا میں اس طریقے سے نہیں پریزنٹ کیا گیا جس طریقے سے وہ کہنا چاہ رہے تھے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب دنیا بھر میں افغان حکومت کو تسلیم کیا جائے گا، ریکگنائز کیا جائے گا، تو تب یہ معاملات جو ہیں درست ہوں گے۔ اب اگر معاملات درست ہونے کی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے افغان حکومت کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر تو کوئی ایسا امکان نہیں نظر آتا کہ پاک افغان کشیدگی ختم ہو، پاک افغان تعلقات پہلے کی طرح ہو جائیں، درست انداز میں چلنا شروع ہو جائیں۔ ماضی میں تو کبھی بھی پاک افغان تعلقات مثالی نہیں رہے، خوشگوار نہیں رہے، کابل اور اسلام آباد کے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس ساری صورتحال میں افغان حکومت فی الحال خاموش ہے، یعنی کالعدم ٹی ٹی پی کے معاملے پر ایسی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ ہاں کابل کی حکومت نے اسلام آباد کی بات سن لی ہے اور یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اندرونی طور پر خاصا فشار بھی ہے، خاصا دباؤ بھی ہے، اس حوالے سے مختلف آراء بھی ہیں افغان طالبان کے اندر کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں افغانستان کے اندر جو موجود ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب ایک موقف تو یہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی گئی کہ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان کی سرزمین پر موجودگی ہی نہیں رکھتی۔
کابل میں جب مذاکرات ہوئے ریاست پاکستان اور کالعدم TTP کے، تو ان کی باقاعدہ تصاویر موجود ہیں، وہ کابل کی سرزمین پر ہی یہ مذاکرات ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی 5 یا 6 ہزار جنگجو جو ہیں وہ پاکستان کی سرحد کے قریبی علاقوں میں رہ رہے ہیں، اور وہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ وہ جب پاکستان میں حملے ہوتے ہیں، جب پاکستان میں کارروائیاں ہوتی ہیں، تو ان میں یہ لوگ پھر شامل ہوتے ہیں، اور دونوں یعنی افغان طالبان اور کالعدم TTP کے مابین اشتراک بھی ہے۔ اشتراک کار یہ ہے کہ جی پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کہ جن میں افغان دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے، یعنی اگر افغانستان کے اندر یہ دونوں مل کر لڑتے رہے ہیں امریکی اور اس کی اتحادی افواج کے خلاف، تو پھر پاکستان میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دونوں کا اتحاد یا دونوں کا اشتراک کار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ فوری طور پر افغان حکومت کا جو رد عمل ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ افغان حکومت کی ساری توجہ جو ہے وہ واپس آنے والے افغان مہاجرین کی بحالی کے لیے ہے۔ اس پر ساری توجہ ہے، ان کو کیسے چھت فراہم کی جائے، خیمے فراہم کیے جائیں، کیمپوں میں رکھا جائے، یا جو اپنے اپنے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا جائے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، اور پھر لانگ ٹرم پہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک منصوبہ بندی پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ مالی مدد بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی صلاحیتیں ہیں، یعنی وہ کون سا کاروبار کرتے رہے پاکستان کے اندر، کون سی فیکٹریوں میں وہ کام کرتے ہیں، کون سا ہنر ان کے پاس ہے، کیا وہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کس قسم کا وہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کس قسم کی فیکٹریوں میں وہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو لاکھوں افغان ابھی پہنچے ہیں افغانستان میں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے افغان حکومت کے لیے۔ بھلے وہ کہے کہ جی ہم بڑا خوش اسلوبی سے یہ سارے انتظام کر رہے ہیں، لیکن ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے، اور یہ دباؤ صرف اس حوالے سے ہے کہ ان لاکھوں لوگوں کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جائے، کیسے مین سٹریم کا حصہ بنایا جائے، کیسے افغانستان کے اندر ان کا نفوذ کیا جائے، اور کیسے ان کی وہاں پہ آباد کاری ہو، کیسے بحالی ہو، کیسے ان کو ایک روزگار کے جو مواقع ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ تو جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا، اور جس سست رفتاری سے ابھی یہ عمل جاری ہے، افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں بھی غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کی نشاندہی ہو رہی ہے، ان کی باقاعدہ فہرستیں بن رہی ہیں، ان لسٹوں کے مطابق ان کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کی جو دکانیں ہیں جہاں پہ وہ ریڑھی وغیرہ لگاتے تھے، جہاں پہ وہ کام کرتے تھے، وہاں پر بھی چھان بین کی جا رہی ہے، اور پکڑ کر ان افغانوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو ہولڈنگ کیمپس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب تک سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اس طریقے سے ڈیپورٹ کیا بھی جا چکا ہے۔ تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت سرد مہر کا شکار ہیں، اور صرف اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین دڑا دڑ یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن رفتار ان کی بہت سلو ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رفتار میں تیزی لانے کے لیے کیا مزید اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہم نے ضرور دیکھی ہے کہ، اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے، خواتین اور بوڑھے، ان کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ تو جو بھی تعلقات کی نوعیت ہو دونوں ممالک کے مابین، تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ باعزت طریقے سے اور بغیر کوئی تکلیف اٹھائے اپنے وطن واپس جا سکیں، اور اپنے وطن کی تعمیر نو میں یہ حصہ ڈال سکیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے شروع میں بڑا رد عمل دیا تھا اس معاملے کے اوپر، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب رفتہ رفتہ یہ سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہو گئی ہیں افغان مہاجرین کے معاملے کے اوپر، اور زیادہ توجہ غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں، جس طریقے سے وحشیانہ بمباری ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اس پر زیادہ بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، اور اس معاملے پر بات کرنا جو ہے وہ سلسلہ کم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس تھی۔ ایک اگلے ایک ولاگ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔